अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली एक मरतबा फिर अपनी इसी सीरीज़ को आगे लेकर चलता हुआ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। और इंशाअल्लाह जितना आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और इन पे कमेंट करते हैं और मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आइए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को अभी तक डिस्कस किया इस सीरीज़ में, और इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस आप जब निकले हैं अपनी बेहतरीन अपने बेहतरीन आप को ढूंढने की तलाश में जब आप निकले हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम इसमें ये भी जानें कि वो क्या मुहर्रिकात हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी पे, वो क्या अवामिल हैं जो हमारी ज़िंदगी पे ऐसे असरअंदाज होते हैं और कैसे असरअंदाज होते हैं, क्या इम्पैक्ट्स देते हैं। आम तौर पे अगर आप ज़िंदगी को एक पिरामिड की तरह देखें, ठीक है, यानी कि एक ऐसा पिरामिड की तरह देखें, तो आपको लगेगा कि एक चीज़ जो है ना, हम उसको कहते हैं बेस जो होती है ना पिरामिड की, वो हमेशा बड़ी होती है और ऊंचाई पे जाते जाते वो छोटा हो जाता है। आम तौर पे हम लोग ये कहने का हमें सुनते हैं और लोग हमें ये कहते हैं, यार ये देखो यार इसका माहौल कैसा है, ठीक है। तो माहौल हमें बहुत सारा कुछ सिखाता है, माहौल हमें बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन करता है, हमारी माहौल हमारे क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस को शेप कर रहा होता है, ठीक है। जब भी इंसान अपने आप से जब भी आप सवाल पूछें कि यार मैं हूँ कौन, बुलिया की जाना मैं कौन, ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि वेयर एम आई, मैं हूँ कहाँ, मैं कहाँ हूँ, किस लोकेशन पे हूँ, किस डेट टाइम पे हूँ, किसके साथ हूँ, मेरे आसपास लोग कौन हैं, ठीक है। ये वो मेरे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये वो बैरूनी अवामिल हैं जो मेरी एग्जिस्टेंस को किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? जब आपको ये समझ आ गई कि मैं कहाँ हूँ, तो आप सोचिए, मसलन मैं इसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि अगर एक गैर मुस्लिम को आप मस्जिद में ले आएँ, या आपको एक मुसलमान को कोई किसी शराब खाने में ले जाए, तो वो क्या अपने आप से ये सवाल नहीं पूछेगा, यार मैं कहाँ हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी जगह है, ये कौन से लोग हैं, क्या वक्त है, क्यों मैं यहाँ हूँ, ठीक है। मैं कहाँ हूँ बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल हम अपने आप से अक्सर नहीं पूछते। हम कोल्हू के बैल की तरह, वो कहते हैं ना, चक्की की मुशक्क़त भी, हम घूमते जाते हैं और फिर हम वही कुछ करते जाते हैं जिससे हमें वही रिज़ल्ट भी मिलता जाता है। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिज़ल्ट। अगर आप वही करते जाएं जो आप करते जा रहे हैं, तो आपको नतीजा भी वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि जी आपने, वही बात है कि जौ बोई है तो गंदम काटेंगे। सबसे पहले अगर ये ज़िंदगी आप एक त्रिकोण की सूरत में देख रहे हैं, पिरामिड की सूरत में देख रहे हैं, तो सबसे जो बड़ा इसका हिस्सा है वो है हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। मैं कहाँ हूँ, और अगर मैं यहाँ हूँ जहाँ मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, मेरे साथ टॉक्सिक लोग हैं, मैं आगे बढ़ने लगता हूँ, ये मेरी टांग खींच देते हैं, तो मुझे यहाँ से निकलना है भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं मुस्बत हूँ, मैं तब्दीली चाहता हूँ, लेकिन मेरे आसपास में कोई मुझे तब्दील होने नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँगा? मैं भी उन्हीं के रंग में रंग जाऊँगा? नहीं, मुझे वहाँ से निकलना है। बट वो निकलने का मुझे शऊर कब आएगा? जब मैं ये जान पाऊँ मैं कहाँ हूँ, ठीक है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है तब्दीली की तरफ जाने के लिए या अपने आप को जानने के लिए, ये जानिए कि आप किस एनवायरनमेंट में, किस माहौल में हैं। अच्छा, माहौल जो है ना, ये तो आपको वेयर का सवाल बताता है, लेकिन इससे ऊपर अगर आप चलते हैं एक स्टेप ऊपर, तो आपका बिहेवियर आता है। बिहेवियर में जो सवाल है वो है एक्शंस आपके, आप कर क्या रहे हैं, व्हाट एम आई डूइंग। मैं यहाँ हूँ, ये तो आपने पूछ लिया, अब आप अगला सवाल अपने आप से ये पूछेंगे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार, मैं यहाँ क्यों हूँ।
اس انوائرمنٹ میں کیوں ہوں؟ اگر آج تک مجھے پتا چل چکا تھا کہ میرے آس پاس کے لوگ ٹاکسک تھے، تو یار میں کیوں یہاں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں ان ٹاکسک لوگوں کو چھوڑ کر کیوں نہیں نکل گیا؟ بڑا امپورٹنٹ سوالات ہیں یہ، سوچئے. اگر ان کے جواب آپ کو مل جائیں تو آدھے سے زیادہ زندگی کا کام آسان ہو جائے گا. میں کہاں ہوں اور میں یہاں کیوں ہوں؟ کیا میں بھی انہی کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں؟ کیا میں بھی شرابی بننا چاہتا ہوں؟ یا میں بھی نمازی بننا چاہتا ہوں؟ اگر نمازی بننا ہے تو میں نمازیوں کے ماحول میں جاؤں گا. اگر مجھے شرابی بننا ہے تو میں شرابیوں کے ماحول میں جاؤں گا. اور پھر میں وہاں پوچھوں گا، یار میں یہاں کر کیا رہا ہوں؟ پڑھنی تو میں نے نماز تھی، تو میں شراب خانے میں کیوں آ گیا؟ اچھا، ہم نے ماحول کو بھی جان لیا، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ میں کہاں ہوں، اور ہم نے یہ سوال بھی اپنے آپ سے پوچھ لیا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، جو ہماری اندر کیا وہ کیپیبلٹی ہے، وہ ابیلٹی ہے. کیا آئی کین ڈو دیٹ چینج؟ ڈو آئی ہیو دا اسکلس، دی انرجی؟ کیا میرے پاس وہ طاقت، وہ ساری کوالٹیز، وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہنا چاہیے، اسکلز جو ہیں جو میرے پاس مسنگ ہیں، یا کیا میرے پاس وہ اسکلز ہیں کہ میں یہاں سے اپنے آپ کو نکال سکوں؟ مثلاً ایک آدمی ایک نوکری میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خوش نہیں ہے اپنے باس سے، تو وہ کہے گا یار میں کس ماحول میں پھنس گیا ہوں، ٹھیک ہے. پھر وہ کہے گا میں کیوں یہاں پر بیٹھا ہوں ابھی تک، ٹھیک ہے. پھر وہ سوچے گا، جو اس کو روکے گی چیز، یار میں تو یہاں پر، میرا تو یہاں پر جو ہے نا وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں الو فٹ ہوا ہے. اگر میں یہاں سے نکل گیا تو میرے پاس تو مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو وہ انسان ساری زندگی پھر اسی ماحول میں بیٹھا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے. دوسری بات، وہ سیکھنا نہیں چاہ رہا. وہ کیپیبلٹی جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ اس کیپیبلٹی کو لانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا. سو اگر آپ میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ وہاں سے موو کر سکتے ہیں، تو آپ وہ ایفرٹ کریں، وہ سیکھیں. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی میں تو کوشش کی تھی جی. یار کوشش کرنا بند کریں. میں آج آپ کو کچھ الفاظ بتاتا ہوں جن الفاظ کو اگر میرا بس چلے تو میری زندگی کی ڈکشنری سے میں ان کو نکال چکا ہوں. آپ بھی نکال دیں، وہ چاہے انگریزی میں ہو چاہے اردو میں ہو، ان کا امپیکٹ ایک ہے. پہلا لفظ ہے پرابلم. اچھا چلیے ہم چھوٹی سی ایک گیم کھیلتے ہیں پرابلم کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والی پرابلم کو اردو میں کہتے ہیں مشکل. اور ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے اور بڑی مشکلیں ہیں یار زندگی میں، بہت بڑی مشکل ہے. مشکل ایک پہاڑ کی مانند ہے جس کو سر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. سو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والی کسی بھی مشکل کے بارے میں سوچیں جو پہلے آئی تھی. سوچئے، اور اس سوچنے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ کے سامنے وہ کتنا بڑا پہاڑ تھا. دیکھیں کیا دیکھ رہے تھے، سنیں کیا سن رہے تھے، محسوس کریں کیا محسوس کر رہے تھے. اچھا بائی دا وے، اگر آپ نے سب کچھ کر لیا، ٹائم کیا ہوا یار؟ آپ جو بھی جہاں جس وقت بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے پاس ٹائم دیکھیں کیا ہوا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، ٹائم دیکھ لیا. چلیے گڈ. اب آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ اسی مشکل کے بارے میں سوچیں گے جیسے میں کہوں گا سوچیں. لیکن اس دفعہ اب جب آپ اس مشکل کے بارے میں سوچیں گے نا، تو آپ نے مشکل کے لفظ کو نہیں سوچنا، آپ نے اس مشکل کو مسئلہ تبدیل کر دینا کہ میں ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. سوچیں گے وہی چیز، لیکن اس دفعہ کہیں گے یار میں ایک مسئلہ سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے مشکلیں پہاڑ کی طرح ہیں، ان دونوں فیملیوں میں بڑی مشکلیں پڑ گئی ہیں، کبھی صلح نہیں ہو سکتی. لیکن یہ دونوں میاں بیوی میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں یار، حل ہو جائیں گے. تو وہ مسئلہ کر کے سوچیے گا. اب جب آپ نے سوچا، ناؤ سوچیے ابھی، اب جب آپ نے سوچا ایمانداری سے کمنٹس میں بتائیے گا اب آپ کو وہ مشکل کتنی آسان لگی، کیونکہ اب وہ مسئلہ تھی. اب وہ ایک پروجیکٹ تھا جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اب وہ ایک پہاڑ نہیں تھا جس کو آپ نے سر کرنا ہے. رائٹ. سو اسی طرح یہ جو لفظ پرابلم ہے نا، یہ پرابلم کا لفظ ہی اپنی زندگی سے نکال دیں، مشکل کا لفظ، اور اس کی جگہ مسئلے ہیں. مسئلے ہو جاتے ہیں، مسئلوں کا حل ہے، مشکلوں کے حل نہیں ملتے. وہ ایک اشتہار آیا کرتا تھا، 2 گولی نئی ڈسپرین، کیونکہ یہ پانی میں حل ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر پوچھتے مما تو حل ہو گیا، سر درد کا کیا حل؟ 2 گولی نئی ڈسپرین. ٹھیک ہے. سو یہ وہ جو ہے نا وہ حل ہونے والی چیز، یعنی یہ وہ ایشو ہے جو حل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. سو پرابلم کا لفظ، مشکل کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں. دوسرا جو لفظ میں چاہوں گا آپ اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے صفحہ اس کا پھاڑ کے پھینک دیں، وہ ہے ٹرائی، کوشش. ہاں مجھے پتہ ہے وہ آپ مجھے سٹوری سنائیں گے، جی وہ ٹرائی اگین وہ بادشاہ کی کہانی تھی، وہ ٹرائی اگین وہ مکڑی کا جالا تھا، وہ جی ٹرائی اگین. یار اسٹاپ ٹرائنگ، اسٹارٹ ڈوئنگ. یہ میرا منترا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ ٹرائی میں 50% شکست چھپی ہوئی ہے، ڈیفیٹ ہے. آپ کا مائنڈ پہلے سے یہ سوچتا ہے یار میں شاید یہ نہ کر پاؤں. دیکھیں ایک بہت بڑا برانڈ ہے جوتوں کا، وہ نائکی کے نام سے، انہوں نے اپنا کیا سلوگن بنایا ہے؟ جسٹ ڈو اٹ. وہ کہہ سکتے تھے ٹرائی ٹو ڈو اٹ. سو ڈو اٹ، کریں، بار بار کریں. کریں گے تو کیا ہوگا؟ سیکھیں گے. وہ مجھے انشاء یاد آ گیا، بڑا پیارا ان کا شعر ہے، میرا بڑا فیوریٹ شعر ہے. کہتے ہیں کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی، کھیلیں گے تو سیکھیں گے. کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی، کھیلیں گے تو سیکھیں گے. اب کیس کی یا فرہاد کی خاطر کھولیں کیا اسکول میاں؟ تو کھیلیں نا بھائی، کر جائیں. ٹھیک ہے، کوشش کرنے کو نہیں کہا اس نے بھی. سو آپ اس لفظ ٹرائی کو بھی اپنی زندگی سے ہٹا دیں. ڈو اٹ، جسٹ ڈو اٹ. اور آپ بار بار کریں گے، آپ مستقل مزاج ہو جائیں گے، آپ پکے اس کے اندر ہو جائیں گے. آپ کی وہ نیورو پلاسٹسٹی، نیورل پاتھ ویز وہ مضبوط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو میں تھوڑا سا ریکیپ اس کے اوپر کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا، اپنے آپ سے سوال پوچھا کہ میں کہاں ہوں، کس ماحول میں ہوں، پھر میں وہاں کیوں ہوں، میرے ایکشنز کیوں ہیں ایسے. شاید میں چونکہ لڑنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں بھی لڑائی جھگڑے کر رہا ہوں. میں چونکہ رونے دھونے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں بھی رو دھو رہا ہوں. پھر کیا میرے میں وہ کیپیبلٹی ہے، کیا میرے پاس وہ سکلز ہیں کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور میں کچھ اور بہتر اپنے آپ کو کر رہا ہوں؟ اور اگر نہیں ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے علم نہیں دلوایا تو آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن آج کے بعد اگر آپ علم نہیں لیتے تو آپ قصوروار ہیں. علم اور تعلیم میں بڑا فرق ہے. مجھ سے بھی کچھ دیر پہلے بچے نے پوچھا کہ سر ڈگری ضروری ہے یا نہیں. بڑا سادہ سا میرا جواب ہے اس کے اوپر. وہ ڈگری جو آپ رٹا مار کے، خلاصے پڑھ کے، یا ٹیچر کے نوٹس پڑھ کے، پرچہ دے کر، ایگزام پاس کر کے وہ کاغذ لیتے ہیں، تو پلیز اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں. یہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس ڈگری کو علم سمجھ کے، جو کہ عبادت ہے، علم حاصل کرتے ہیں. علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم مومن کی میراث ہے. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ٹھیک ہے. سو اگر آپ اس علم کی خاطر پڑھیں گے تو پھر آپ ہمارے میں حسن دال سے پڑھا ہوں، جسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، کیڈ کالج سے. تو وہاں ہمارے ایک سینئر ہوتے تھے، بلال بھائی کے نام سے، ان کا نام تھا بلال بھائی، ہم سے 5 سال سینئر تھے. میں نے آج تک وہ ایسا شعر کا بچہ نہیں دیکھا جی. میں شعر کا بچے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑی سلینگ ورڈز میں. وہ بندہ اپنے ایف ایس سی کے پیپرز میں، میتھ کے پیپر میں خاص طور پہ لکھ کے آیا. ہمارے ہوتے تھے 8 سوال آتے تھے، 8 میں سے 5 کرنے ہوتے تھے ہمارے زمانے میں. تو وہ 8 کے 8 اٹیمپٹ کیے اس نے، اور نیچے لکھ کے آیا چیک اینی 5 اینڈ ہی گاٹ 200 آؤٹ آف 200. ٹھیک ہے. سو یہ کیسے وہ کر سکا؟ جب اس کے پاس علم تھا. اگر وہ میری طرح خلاصے پڑھ رہا ہوتا، وہ بلکہ ایک ہمارے زمانے میں ایک خلاصہ تھا، اس میں وہ ایک شعر تھا جی، شعر یاد کراتے تھے تو شعر تھا 1 2 3 4 5 نہیں جی میری ساری خطائیں معاف کر دو. اس طرح کے شعر ہمیں سکھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر میں مزید بات کرتا رہوں گا. اگلی ویڈیو میں اس کو مزید ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا کہ اگر ہم نے کیپیبلٹی بھی لے لی تو اس کے بعد کیا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی. جی تو اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کا موقع عطا فرمائیں. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ
اعلیٰ ترین جنت الفردوس اعلیٰ میں یہ گواہ، ایک دوسرے کے گواہ بنے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے علم کی محفلیں سجائیں، یہ علم حاصل کیا اور اس پہ عمل بھی کیا، اور اللہ اس علم کو ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اجازت لیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔